बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे प्रोग्राम टाकरा में मेहमान शख्सियत हैं बुज़ुर्ग सियासतदान पीर हैदर अली शाह साहब। 1982 में आपने सियासत का बाकायदा आगाज़ किया। मेंबर नेशनल असम्बली के होने के नाते इन्होंने हंगू की बेशुमार खिदमत की। इसके अलावा ये वाइस चेयरमैन भी रहे कोहाट यूनियन कोहाट डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट नाज़म हंगू की हैसियत से भी इन्होंने आवाम की खिदमत की। इस वक्त हमारे प्रोग्राम में मेहमान की हैसियत से मौजूद हैं। आज हम इनसे सियासत के हवाले से, मुल्क के हालात के हवाले से और ज़िला हंगू में अवामी नेशनल पार्टी का जो स्टेटस है, जो ग्रास रोड पे इसकी जो मकबूलियत है, उसको सामने रख कर बात करेंगे। पीर साहब, हम अपने प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पहले ये बताएं कि 1982 में आपने सियासत का आगाज़ किया, अवामी नेशनल पार्टी का क्यों इंतखाब किया आपने? मुगल साहब बहुत शुक्रिया। बस मैंने जब LLB की शावर यूनिवर्सिटी से, तो ये ज़िया-उल-हक के ज़माने में बल्दियाती इलेक्शन शुरू होता, तो मैंने अपने गांव से डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में मुंतखब हो गया। उस वक्त मैं सियासत में नहीं था और फिर ये कोहाट करक और हंगू एक थे, तो मुझे वाइस चेयरमैन के लिए मैंने इलेक्शन लड़ा, अल्लाह ने कामयाब किया। तो उस वक्त मैं इलेक्शन में नहीं था। जब वाइस चेयरमैन के बाद जब मैंने दोबारा इलेक्शन लड़ा बल्दियाती, तो तब मैं अवामी नेशनल पार्टी में शामिल हूँ। आपने अवामी नेशनल पार्टी में शमूलियत की असल जो वजूहात है वो नहीं बताई। देखो आप जी, उनके मंशूर से मुतासर हुए? देखो जी, जो भी पेशावर यूनिवर्सिटी में पढ़ा हो और ख़ासकर इस्लामिया कॉलेज में पढ़ा हो, तो उनको सबसे पहले जो जिससे वास्ता पड़ता है वो उधर पख्तून स्टूडेंट फेडरेशन, वो बहुत उधर उरूज में होती भी है और थी भी। तो वो उनकी खिदमत जब मैंने देखी और पश्तूनों के लिए उनकी जो जज्बात मैंने देखे, तो इस्लामिया कॉलेज में जो भी होता है तकरीबन 60-70% फिर वो खुद ब खुद अवामी नेशनल पार्टी की तरफ राग़िब होते हैं। पीर साहब, ये बताएं कि 2000 से लेकर 2004 तक डिस्ट्रिक्ट नाज़म की हैसियत से आपने हंगू के अवाम की खिदमत की। बल्दियाती निज़ाम में आपने क्या फ़ील किया कि क्या मुश्किलात होती हैं और नेशनल सतह पर सियासत करने में और लोकल सतह पर सियासत करने में क्या फ़र्क है? देखो जी, जब मैंने मुशर्रफ के दौर में उसका मंशूर पड़ा है कि बल्दियाती इलेक्शन कैसे होगा और उनके साथ डिस्ट्रिक्ट नाज़िम के इख्तियारात कैसे होंगे। हालांकि मैंने बल्दियाती इलेक्शन में ऐसा नहीं है, लेकिन जब नाज़िम के इख्तियारात मैंने देखे तो मैंने समझा कि इसमें आदमी खिदमत कर सकता है। तो वो मंशूर उसका बहुत वाज़ेह था और उस वक्त चेयरमैन के साथ इख्तियार भी बहुत ज़्यादा थे। तो मैंने जो 4 साल खिदमत की है, लेकिन हंगू की हालत शायद आप इधर उस वक्त है या नहीं। जब मैं डिस्ट्रिक्ट नाज़िम बना तो पूरा हंगू जला हुआ था। शिया सुन्नी क्राइसिस बिल्कुल उससे ज़्यादा मैंने कभी देखे नहीं है और जिरगा शुरू था। लोग बहुत सारे लोग फौत हुए थे उसमें, तो बहुत सख्त हालात थे। पीर साहब, आपने कहा कि जब डिस्ट्रिक्ट नाज़म थे तो हालात इस तरह के थे। मैं भी यहाँ पे मौजूद था, मुझे पता है सब कुछ क्या हुआ था। जी, बिस्मिल्लाह खान आपके साथ एक कोऑर्डिनेशन के तहत आपकी एक हुकूमत जो है वो ज़िले आई थी। पीर साहब, 2008 से लेकर 2013 तक ये अवामी नेशनल पार्टी का वो दौर है जिसमें वो पार्टी पीक पे गई, सूबे में आपकी हुकूमत बनी और फेडरल गवर्नमेंट में आप बाकायदा शराकतदार थे और आप MNA की हैसियत से वहाँ चले गए। बाद में पार्लिमानी सेक्रेटरी संतो पैदावार की हैसियत से आपने हंगू के अवाम की खिदमत की। आपके ऊपर ये इल्ज़ाम लगता है कि आप 5 साल तक आप हंगू नहीं आए, असल वजह क्या थी? देखो जी, ये ऐसी बातें हैं ना कि ये वो लोग करेंगे जो माजी को फ़ौरन भूल जाते हैं। वो माजी आपने भी देखा है, हमने भी देखा है। वो तो हालत जंग थी जी, क्यों थी, कैसी थी, वो हमें तो पता है, हम तो क्लियर है उस चीज़ में कि वो या फौज जाती है या पुलिस जाती है या हम जाते हैं, क्योंकि हमने एक साथ हमारा खून बहा है। ये ज़िम्मेदारी भी हमारी नहीं थी, ये स्टेट की ज़िम्मेदारी थी। लेकिन बहसीयत पार्टी ये कोई दहशतगर्दों से नहीं लड़ती, सारे दहशतगर्दों के सामने झुक जाते हैं। लेकिन ये वाहिद पार्टी थी, क्योंकि हमारा इलाका है, हमारा, हमने इसको अपना, जिस तरह ज़मीन पे आदमी अपनी ज़मीन पे, ये हमारी धरती थी, तो हमने इस पे कुर्बान होना ही था। लेकिन ये हमें ऊपर से आर्डर भी थे अपने असफंदार वाली खान के सामने कि ये ऐसे लोगों से हम लड़ रहे हैं कि ये जिन है, हमें नज़र नहीं आती, तो हमने अपने आप को बचाना भी था। ऐसा ठीक है पीर साहब, आप 5 साल तक इस्लामाबाद में बैठे हैं, ईवानों में बैठे हैं,
5 سالوں میں آپ کا وقت ضائع نہیں ہوا ہنگو کے دورے کے لیے. آپ نے وقت کسی اور جگہ پہ اسپینڈ نہیں کیا بلکہ اپنے آفس میں بیٹھ کے آپ نے ہنگو کے عوام کی خدمت کی ہے. آپ ان میگا پروجیکٹس کے بارے میں, ان ترقیاتی منصوبوں کے بارے میں بتائیں جو آپ نے 5 سال بطور MNA اور وفاقی پارلیمانی سیکرٹری ضلع ہنگو کے عوام کے لیے کی ہے. دیکھو مغل بھائی, یہ جو میں نے 5 سال قومی اسمبلی میں گزارے, تب مجھے میری NP پہ یقین مضبوط ہو گئی, کیونکہ میں نے قومی اسمبلی کی سطح پہ کسی پارٹی میں پختونوں کے لیے کوئی بات کسی کے منشور میں ہی نہیں ہے. کسی کا منشور اسلام آباد ہے تو کسی کا پورا فیڈرل گورنمنٹ میں وزیر اعظم بننا ہے. ہمارا تو منشور صاف ستھرا ہے کہ پختونوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, اور ہم نے ثابت بھی کیا. دیکھو, اگر ایک علاقے کا اپنا نام ہی نہ ہو, شناخت ہی نہ ہو, اصل میں تو شناخت ہی نہیں لوگ لڑتے ہیں, تو کسی کے منشور میں پارٹی کسی کے منشور میں یہ چیز ہے ہی نہیں. صرف NP کے منشور میں ہم نے دیکھا ہے ہمارے 4 واضح مطالبات کہ خیبر پختونخوا کا بھی نام دیا جائے, NFC وارڈ ہمیں دیا جائے, اپنا حصہ ہم مانگتے ہیں, اور جو ہمارے آمدن ہے اس میں ہمیں حصہ دیا جائے. تو اللہ کے فضل سے ہم نے پختونوں کو شناخت بھی دی, اپنا نام بھی دیا, اور NFC وارڈ میں ہم نے اپنے صوبے کو حصہ دلایا. وہ صوبہ جو سب سے غریب صوبہ تھا, جو مرکز کی طرف دیکھتا تھا, ہماری اسٹرگل کی وجہ سے وہ صوبہ اب پاکستان کا امیر ترین صوبہ بن گیا. صاحب وہ بات بالکل ٹھیک ہے, آپ نے صوبے کے عوام کو شناخت دی ہے, NFC وارڈ میں ان کا حصہ بڑھایا, گیس رائلٹی اور 18ویں ترمیم, یہ آپ کے اچھے اقدامات ہیں جن کی وجہ سے صوبہ جو ہے ترقی کر رہا ہے. اور ابھی جو ہم ہنگو کی طرف آتے ہیں, آپ کے بارے میں اور مسلم لیگ نون کے جو سربراہ ہیں ہمارے ضلع ہنگو کے فرید مفکر, ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ دوسرے اضلاع میں بیٹھ کر, جس طرح الطاف حسین لندن میں بیٹھ کے MKM کو چلا رہا ہے, اس طرح آپ اپنی پارٹی کو پشاور سے یا اسلام آباد سے یا کوہاٹ سے یا ایبٹ آباد سے چلا رہے ہیں. اس میں کتنی حقیقت ہے؟ نہیں, یہ تو آپ سے بہتر کون جانتا ہے. میرے خیال میں یہ میرے دوست بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ابھی حالات بھی ٹھیک ہے, تو میرے خیال میں سب سے زیادہ اگر کوئی آپ کو نظر آتا ہے تو میں ہی ہوں ہنگو میں. اچھا, آپ نظر آ رہے ہیں, اچھی بات ہے, آپ نظر آ رہے ہیں. نظر آ رہا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں جی. آپ اخبار والے, میڈیا والے دیکھ رہے ہیں کہ ہر دن تقریباً, اگر نہیں تو دوسرے دن میں آپ کے ساتھ ہوتا ہوں اور اپنے علاقے میں ہوتا ہوں, اور اپنے علاقے سے دور نہیں ہوں, میں اپنے ساتھ ہوں. پیر صاحب, پہلے MNA اور MPA کو میکسیمم 50 لاکھ اینول ڈیولپمنٹ فنڈ اس کو ملتا تھا. ابھی الحمدللہ اربوں روپے خرچے کرنے کے ہمارے MP MNA دعوے دار ہیں. یہ اربوں روپے کہاں سے آئے اور اس میں آپ کا کیا کنٹریبیوشن ہے؟ دیکھو جی, میں نے تو آپ کو بتا دیا کہ ہم نے پہلے صوبے کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا. 250-300 ارب سے ہم نے اس کو 1000 ارب روپے اس کا بجٹ آج کل ہے. یہ NFC وارڈ کی وجہ سے ہے, یہ رائلٹی کی وجہ سے. تو پھر ہم نے حیدر ہوتی سے بات کی کہ یہ تو صوبے کو مل گیا, ہمارے 3 ضلع ایسے ہیں جو سب سے غریب ہیں. تو اس نے کرک میں جا کے اس اعلان کیا کہ رائلٹی میں 10% یہ 3 ضلعوں کو ملیں گے. تو اس 10% کی وجہ سے اربوں روپے کرک کو, اربوں روپے کوہاٹ کو, اور اربوں روپے ہنگو کو مل رہے ہیں. اور یہ پیسے کوئی لایا ہے, یہ ان لوگوں کی اس میں کوئی 1% کنٹریبیوشن نہیں ہے, کیونکہ اس کے بعد 8 سال سے تحریک انصاف کی حکومت ہے. اس رائلٹی میں ان لوگوں نے 1% اضافہ نہیں کیا. اضافہ نہیں کیا, لیکن یہ پیسے جس بے دردی سے ضائع ہو رہے ہیں. پیر صاحب, آپ کی بات صحیح ہے, پیسے ضائع ہو رہے ہیں. اربوں روپے, کم از کم 5-6 ارب روپیہ جو ہے پچھلے 8 سالوں میں گیس رائلٹی کی مد میں ہنگو میں لگایا گیا ہے. لیکن ہنگو کے روڈز ویسے کے ویسے ہیں, ہنگو میں سینیٹیشن کا معاملہ اپنی جگہ پہ پڑا ہوا ہے, مسائل ویسے کے ویسے ہیں. تو یہ پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ دیکھو جی, یہ پیسہ, یہ رائلٹی کا پیسہ, یہ بھی کا ذاتی پیسہ نہیں ہے جو پہلے 50-50 لاکھ ملتے تھے. یہ پہلے ان عوام سے اس کے ساتھ مشاورت کرنی ہے. مجھے بھی پروڈکشن باس نے ملا, اس وقت رائلٹی پیسے نہیں تھے, ہمیں 2-2.5 کروڑ روپے ملتے تھے. لیکن میں دلن یونین کونسل والے لوگوں کو بلا کے اس کی مشاورت سے میں نے 1 پیسہ خود تقسیم نہیں کیا. ادھر یہ جو چمبگول اور دوسرا یہ علاقہ ہے, اس کے لیے ہم نے گیس کیا ہے. عتیق گواہ ہے, وہ دوسرا MP گواہ ہے
کہ ہم نے ایک پیسہ ادھر ادھر خرچ نہیں کیا، ہم نے سارا چمبنگول کے لوگوں کو دیا ہے، اور دلن کے پیسے ہم نے، یہ جو ہمیں ادھر یہ کاٹگر اور نارچنے میں کنویں نکلے ہیں، اس میں تو اربوں روپے آتے ہیں. کوئی ایم پی اے میں نے مجھے بتایا کہ یا کسی توق سرائے والے کے ساتھ یا کٹگر والوں کے ساتھ یا محمد خواجہ والوں کے ساتھ اس کی کبھی سٹنگ ہوئی ہو کہ اتنے پیسے آ رہے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ کوئی بات ہم کریں، مشاورت کریں، یا ہنگو والوں کے ساتھ یا میڈیا والوں کے ساتھ وہ بیٹھے ہو کہ اتنے ارب روپے اتنے کروڑ روپے ملے ہیں. یہ تو ایسا بدرباٹ جیسے، یہ بہت ظلم ہے. اچھا اس کا حساب ہوگا. بالکل آپ کی بات صحیح ہے. پیر صاحب 2018 کے انتخابات ہوئے، جس طرح باقی جماعتیں کہتی ہیں کہ ہمیں دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا، آپ کو بھی دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا، آپ کی بھی دعوے دار ہیں. کیا وجہ تھی، کیوں دیوار کے ساتھ لگایا گیا، کن قوتوں نے لگایا؟ اور اس کے بعد جو آپ نے دھاندلی کے خلاف جو ایک کمپین سٹارٹ کی تھی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے اور مختلف سیاسی جماعتوں کے پلیٹ فارم سے، وہ کیوں کامیاب نہیں ہوئی؟ دیکھو جی، میں نے کبھی گلہ نہیں کیا، الیکشن ہارتا بھی ہے آدمی، جیتا بھی ہے، لیکن جن لوگوں نے یہ کام کیا، جن لوگوں نے، میرے خیال میں 70 سالوں میں کوئی اتنا بدنام نہیں ہوا کہ اس 18 کے الیکشن میں بدنام ہو گئے. کیونکہ ان لوگوں نے ایسے گھوڑے پہ شرط لگایا کہ وہ نہ چل سکتا ہے نہ پھر سکتا ہے، نہ ان کو سمجھ ہے، نہ اس کو کوئی ادراک ہے، نہ عوام میں اس کی کوئی سے ہے. یہ بدنامی صرف عمران خان کی نہیں ہے، یہ لانے والی جو ہے اس سے بڑھ کے بدنام ہو رہے ہیں. ابھی بھی وقت ہے. دیکھو میں صاف کہتا ہوں کہ ابھی 2 سال ہے. اگر 2 سال یہ حکومت رہی اس طرح تو اللہ نہ کرے، کیونکہ پاکستان ہم سب کو عزیز ہے، اللہ نہ کرے کہ اس ملک سے ہم ہاتھ دھو بیٹھے. پیر صاحب اس حکومت نے بڑے اچھے کام بھی کیے ہیں. آپ دیکھ لیں، یہ جو انہوں نے احتساب کا نعرہ لگایا تھا، ان لوگوں کو پکڑا ہے جن کے بارے میں کبھی پہلے اس طرح کی بات بھی نہیں ہوتی تھی. تو آپ اپریشیٹ تو کریں نا جو اچھا کام کیا ہے انہوں نے. یار نواز شریف، کم از کم میں یہ تو جانتا ہوں کہ یہ 22 کارخانے اس کے اس وقت جب بھٹو صاحب نے نیشنلائز کیے تھے، تو کوئی مجھے دوسرا آدمی بتایا نا پورے پاکستان میں کس کے 22 کارخانے تھے. جو احتساب ہو رہا ہے اکراس کا بورڈ نہیں ہو رہا. نہیں، یہ تو نواز شریف کے خلاف ہو رہا ہے، یہ تو زرداری کے خلاف ہو رہا ہے. شکر ہے کہ یہ تو ہم سے بھی. موجودہ حکومت کی ناکامیوں کی بات کر رہے ہیں، کون کون سی ناکامی ہیں جن کی بنیاد پر آپ سلیکٹرز سے کہہ رہے ہیں کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے؟ دیکھو جی، ابھی یہ جو مہنگائی ہے سب سے جو آدمی کو تکلیف دیتی ہے، تو یہ سب سے بڑی یہ ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایسے نعرے پہ آئے تھے کہ ہم احتساب کریں گے، تو وہ لوگ جو ان کو پتہ نہیں ہے، پورا ہم کو جانتا ہے، پورا علاقہ جانتا ہے کہ کون کمیشن لے رہا ہے، کس چیز میں لے رہا ہے. کیا یہ اس کی چاچا کے لڑکے ہیں کہ وہ کمیشن بھی لے، وہ بات بھی نہیں کرے. جس سے یہ لیتے ہیں، جس ٹھیکیدار سے لیتے ہیں، جس کو تنگ کرتے ہیں، وہ پوری دنیا کو بتاتے ہیں. ان کو یہ خبر نہیں ہے، لیکن جب یہ خبریں ہمارے پاس آ رہی ہیں، تمام لوگوں کو پتہ ہے، تو کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے نا کہ یہ پیسے ان کے اپنے نہیں ہے، کوئی پیسہ یہ خود نہیں لائے. یہ جو پیسہ ہم لائے تھے، اس میں جس طرح اب میں یہ میں نہیں جانتا کہ ایک ایم پی اے کے بنے وغیرہ کا CW دفتر میں کیا کام ہے. کیا آپ نے کسی پیر صاحب، آپ جب 5 سال تک MNA رہے ہیں تو آپ نے میگا پروجیکٹس کا ذکر کیا کہ میں نے 132 kV ٹرانسمیشن لائن بچھائی ہے، میں نے متعدد دیہاتوں کو اور شہر کو گیس کی فراہمی کے جو منصوبہ جات ہیں وہ میرے توسط سے ہوئے ہیں. پولیس لائن کا منصوبہ آپ دعوے دار ہیں کہ میری وجہ سے ہوا ہے. جو جیل کا ڈسٹرکٹ جیل کا ایشو ہے وہ بھی آپ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے کیا ہے. اور بھی بہت سے منصوبہ جات ایسے ہیں. تو انہی کے اوپر تو عتیق الرحمان سیاست کرتا ہے، اسی کے اوپر تو PTI والے سیاست کرتے ہیں. حقیقت کیا ہے اس کی؟ نہیں دیکھو جی، عتیق الرحمان سے تو میں نے کبھی نہیں کہا، وہ MPA تھا، اس کا اس پروسیس میں اس میں اس کا حصہ ہے، لیکن حکومت NP کی تھی. MMA والے کہتے ہیں کہ ہمارے منصوبے ہیں. دیکھو MNA والوں کے ساتھ میری کوئی دشمنی نہیں ہے، نہ PTI والوں کے ساتھ ہے. میں ڈسٹرکٹ ناظم تھا، اکرم خان دراری آ گئے، ادھر افتتاح کیا، پھر معاملہ لٹک گیا، پھر میں MNA بن گیا. پھر 1 سال میرے اور عتیق الرحمان کی بات تھی، کوئی کہتا تھا ادھر بنے، کوئی یہ تو 2009 میں سٹارٹ ہوا ہے نا. پیر صاحب نیشنل پالیٹکس کی طرف آتے ہیں. یہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے سٹارٹنگ میں کہا کہ جب تمام سیاسی جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے اور اس کو مسلط کیا گیا ہے اور ہمیں پارلیمان میں نہیں بیٹھنا چاہیے، تو وہ اس وقت کا جو انہوں نے جو مطالبہ کیا تھا باقی اپوزیشن سے، آپ لوگوں نے نہیں مانا. آپ کیا سمجھتے ہیں اس تناظر میں 3 سال کے بعد، کیا اس وقت اگر آپ اسمبلی میں نہ جاتے تو ملک کے حالات بہتر نہ ہوتے؟
نہیں دیکھو ہمارا تو اس میں کوئی اسٹیک نہیں ہے, ہمارا تو ایک ممبر ہے قومی اسمبلی کا, اگر وہ سارے مان جاتے ہو تو ابھی آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ ہم نے ہر وقت یہ نیشنل اسمبلی سے بھی گئے ہیں, صوبائی اسمبلی سے, ہم حکومت میں تھے بے نظیر کے ساتھ ہم نے استعفی دیے. آپ کے خیال میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی وہ بات کس حد تک ٹھیک تھی؟ دیکھو جی, یہ مولانا فضل الرحمان کی بات اگر اس تناظر میں دیکھا جائے کہ جب اس کی اپنی حکومت تھی تو یہ استعفیٰ نہیں دے رہے تھے, تو یہ بات پیپل پارٹی کے لیے بھی ٹھیک ہے کہ اس کی ایک صوبے میں حکومت ہے وہ بھی نہیں دے رہے تھے. جس کی اگر کسی صوبے میں حکومت ہو یا مرکز میں حکومت ہو تو اس کو یہ بات جائز لگتی ہے کہ اب یہ مولانا صاحب نے خود کیا اس طرح کہ اس نے استعفیٰ نہیں دیا تھا جب ایم ایم اے کی حکومت تھی. اس وقت اگر مڈ ٹرم الیکشن ہو جائیں تو عوامی نیشنل پارٹی کے سٹیج پہ کھڑی ہے اور بحیثیت ڈسٹرکٹ صدر ڈسٹرکٹ ہنگو میں آپ کی تنظیم سازی کا عمل کہاں تک پہنچا؟ دیکھو جی, ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں, ہر فورم پہ ہم نے آواز اٹھائی ہے, تنظیمیں ہم بنا رہے ہیں. اس دن ایمل ولی خان آئے تھے تو وہ ایک تحصیل کے لیے آئے تھے, تو 3 دن اس نے گزارے ہیں, تو ہم بالکل پر امید ہے کہ جس طرح لوگوں نے ہمیں رسپانس دیا ہے, جس طرح ہماری ریلی ہوئی ہے, جس طرح ہماری جلسے ہوئی ہے, اور جس طرح ایمل ولی خان گھر گھر جا کے پرانے خدائی خدمتگاروں کے گھر گئے ہیں, تو یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ یہ تو لوگ تو یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا لیڈر ہمارے درمیان میں ہو, ہمارے خبر گیری کرے, تو ہم تو کرتے ہیں. اگر مڈ ٹرم میں الیکشن کی کوئی بات ہو سکتی ہے تو الیکشن کے لیے جو پاکستان کے تمام ادارے ہیں جو ذمہ دار ہیں, جن کو آپ سلیکٹر بھی کہتے ہیں اور تمام چیزوں کے آپ وہ بھی سمجھتے ہیں, ان کو آپ کیا پیغام دیں گے کہ الیکشن کس طرح کے ہونے چاہیے؟ دیکھو, میں یہ سلیکٹر پہ میں نے یہ بات نہیں کہ شاید اس نے اچھی نیت سے کی ہو, کیونکہ تحریک انصاف کے ادارے جو ہم سن رہے تھے تو شاید میرے خیال میں ہر ایک کے دل پہ اس کا ہوتا کہ یار اتنی اچھی باتیں کر رہا ہے کہ میں 100 دن میں یہ کروں گا, 3 مہینے میں یہ کروں مڈ گا. ٹرم الیکشن کے لیے آپ تیار ہیں؟ کیوں نہیں یار, ہم تو ہر وقت تیار ہیں. اور ضلع ہنگو کی 3 نشستوں پہ آپ اپنے کینڈیڈیٹ آپ کے پاس موجود ہیں جو لڑ سکتے ہیں؟ یہ تو فیصلے ہوتے ہیں نا. صحیح ہے. بلدیاتی الیکشن کا اعلان کیا ہے مرحلہ وار حکومت نے کرنے کا, اور الیکشن کمیشن نے بھی اجازت دے دی ہے کہ ٹھیک ہے ہم تیار ہیں, تو بلدیاتی الیکشن میں مقامی سطح پر کسی سیاسی جماعت کے ساتھ آپ کا کوئی سیٹ اپ بن سکتا ہے؟ کیوں نہیں یار, ہم نے تو افہام و تفہیم کے ساتھ ہر وقت کام کیا ہے, لیکن یہ جو آپ نے ایک کنٹونمنٹ کے الیکشن آپ نے دیکھے, تو اس الیکشن کو جب میں دیکھتا ہوں جس طرح کلین سویپ مسلم لیگ نے کی ہے, تو تحریک انصاف والے کبھی یہ غلطی نہیں کریں گے کہ الیکشن کریں گے. بہت شکریہ. یہ تھے پیر حیدر علی شاہ, ڈسٹرکٹ صدر عوامی نیشنل پارٹی ہنگو. ان سے ملکی سیاست اور علاقائی سیاست کے حوالے سے بات ہوئی ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیں. خدا حافظ.